Oh, Assalamu alaikum. My name is Abbas Ali and today we will study our lesson number 9 Hunger and Population Explosion. इसकी ट्रांसलेशन तो नहीं आती है आपको, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करना है फॉर सिनोनिम्स, फॉर MCQs, फॉर what else we have to answer the short questions as well. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस लेसन को पढ़िएगा कि इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपको लेसन समझ आ जाए तो सिनोनिम समझ आ जाते हैं. मोर ओवर इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग, योर प्रोनाउंसिएशन और आपकी लिसनिंग स्किल एज वेल व्हेन आई विल रीड. और खुद भी पढ़िएगा ताकि आप इम्प्रूव करें. ठीक है, इट विल हेल्प यू ओवरऑल इन योर लर्निंग इंग्लिश. तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, इन सारे पर्पसेस को मद्देनज़र रखते हुए इस लेसन को तैयार करें. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, बल्कि आ सकते नहीं आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं. और ये ज़रूरी है कि आपको लेसन की समझ आए, क्योंकि क्वेश्चंस विद इन द लेसन्स भी आ सकते हैं. ये कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सरसाइज से ही आएंगे या जो टेस्ट पेपर पे एडिशनल बने हैं वही आएंगे. ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इंग्लिश पेपर, बिकॉज यू आर इन सेकंड ईयर के पेपर में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं थोड़ा सा ट्रिकी आता है पेपर. ठीक है, सो उसके लिए आप लेसन को तवज्जो से सुनिएगा, पढ़िएगा. है इजी. अगर आप लेसन पढ़ लेना बेटा, क्लास में जो कोई काम हुआ वो अगर प्रॉपर हो जाए तो बाकी इशू नहीं होता. लेट्स स्टार्ट विद अवर लेसन, हंगर इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हंगर कहते हैं भूख को, इन पॉपुलेशन आबादी को, एक्सप्लोजन का मतलब है धमाका होना, यानी बहुत ज़्यादा आबादी में इजाफा हो रहा है. इंसान की इस दुनिया में जो इस वक्त सिचुएशन है, बहुत मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो आबादी का बढ़ना है. उसकी वजह से बहुत से हालात ख़राब हो रहे हैं. जैसे अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल पूरी न्यूजीलैंड ऐड होता है, उसकी आबादी ऐड होती है. और हर 4 साल के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर आता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. जो आबादी जिस रेशो से बढ़ रही है, अगर उसको देखा जाए तो हमारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल हों जितने US के पास भी हैं. सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. और आबादी के बढ़ने के साथ कैसे मसाइल पैदा आए, हिस्ट्री में क्या है, ये लेसन पूरा डिस्कस करेगा उसको. ठीक है, लेट्स मूव टू आवर लेसन वर्ड टू वर्ड. व्हाट इज़ इट लाइक टू बी रियली हंग्री. कि सही मानों में भूखा होना किसे कहते हैं, कैसा होता है वो. I expect that at some time you have all come home after an energetic game of football or a netball, or after a few hours when you have been too busy to eat. too busy जो है ये नेगेटिव है, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना. इसको too को नेगेटिव समझा जाता है. To eat and said, I am starving, but the hunger did not last long. Okay? कह रहा है कि मुझे यकीन है कि आप सब लोग, यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एनर्जेटिक, आप सब लोग कभी ना कभी, आपसे तवक्को की जाए, एक्सपेक्ट मीन्स होप, दैट एट सम टाइम यू ऑल हैव कम होम आफ्टर एनर्जेटिक गेम. एनर्जेटिक जिसमें काफ़ी आपकी एनर्जी लगी हो, तेज़ रफ्तार थी, एनर्जेटिक थी, बड़े एक्टिव रहे हूँ आप फुटबॉल और नेटबॉल, फुटबॉल के बाद या नेट बॉल के गेम के बाद, और आफ्टर फ्यू आवर्स, या वैसे ही आप कुछ घंटों के बाद, व्हेन यू हैव बीन टू बिजी टू ईट, जब आप इतने मसरूफ़ रहे हों कि आप कुछ खा ना पाए हों. टू बिजी टू ईट. ठीक है, बिजी टू ईट के साथ जब टू आ गया कि मतलब इतने मसरूफ़ रहे कि खा ना सके. टू बिजी टू ईट, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें. ठीक है, वो इतने मसरूफ़ थे कि कुछ खा ना सके. एंड सैड, और कहा, और आपने आके कहा, आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा मर रहा हूँ. स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना. बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन ये जो आपकी भूख थी ना, ये ज़्यादा अरसा नहीं थी, बस 2-4 घंटे या गेम के दौरान ही ये आपकी भूख थी. इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू आफ्टर अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, यू फॉरगॉट ऑल अबाउट दोज हंगर पेंग्स. ठीक है, कहते हैं कि अगर आपका खाना तैयार नहीं है और आपने कुछ टुकड़े रोटी खाई है, कुछ मक्खन खाया आपने, यू फॉरगॉट ऑल अबाउट दोज हंगर पेंग्स. आपने तो कुछ तो खा लिया, तो जो हंगर पेंग्स है ना, भूख की तकलीफ़. ठीक है, पेंग्स कहते हैं पेन को,
وہ درد جو آپ کو، وہ اذیت جو آپ کو بھوک کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں رہا، آپ کیونکہ کچھ کھا چکے ہیں آپ. بٹ ہنگر ڈز ناٹ مین مسنگ ون میل اور ایون میلز فار اے ہول ڈے. لیکن بھوک کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیا یا ایک پورے دن کا کھانا نہیں کھایا. اس کو ہنگر نہیں کہتے. اٹ مینز نیور ہیونگ انف ٹو ایٹ. ہنگر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کبھی بھی اتنا نہ ہو کہ آپ مناسب کھانا کھا سکیں. انف ٹو ایٹ. انف کا مطلب ہوتا ہے سوٹیبل، جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے اتنی نیڈیڈ ہے، جو آپ کی جو نیڈ ہے وہ اتنا ہو. نیکسٹ پیراگراف. اٹ مینز وین یو ہیو ہیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ یو آر ناٹ بینگ سیٹسفائڈ اینڈ اسٹل فیلنگ یو کوڈ ایٹ ایٹ لیسٹ ایز مچ اگین. اٹ مینز یعنی ہنگر کا مطلب یہ ہوتا ہے وین یو ہیو ہیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ، جب آپ کے پاس کچھ تو ہے کھانے کو، یو آر ناٹ بینگ سیٹسفائڈ، آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے، یو آر ناٹ فل، یو آر ناٹ completed your hunger, you haven't finished your hunger، کیونکہ وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. and still feeling you could eat at least، اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ منیمم، at least منیمم، کم سے کم، as much again، کہ آپ نے جتنا کھایا اتنا مزید کھا سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں hunger. It means when you have had something to eat you are not being satisfied and still feeling you could eat at least as much again. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ تو کھایا ہے لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ نے سیر ہو کے نہیں کھایا، آپ مطمئن نہیں ہوئے، اسٹل فیلنگ، اور آپ کو ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جتنا آپ نے کھایا اتنا مزید کھا سکتے ہیں. اس کو بھوک کہتے ہیں. اٹ مینز اے سچویشن ان وچ یو آر آلویز ونڈرنگ. اس کا مطلب ایسی صورتحال ہے، سچویشن، سرکمسٹانسز، ٹائم، ان وچ یو آر آلویز ونڈرنگ. ونڈرنگ کا مطلب تھنکنگ، جس میں آپ او کے ساتھ ونڈر ہے، WO. wondering where the next meal is coming from. اس کا مطلب ایسی صورتحال ہے کہ آپ پریشان ہیں کہ آپ کا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا، اور even if there will be a next meal، یا اگلا کھانا ہوگا بھی کہ نہیں، آپ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے. آرتھر ہوپ کرافٹ آف دی گارڈین said، اچھا، گارڈین کا جو آتھر ہے، آرتھر ہوپ کرافٹ، اس نے کہا ہے آف اسٹارونگ چلڈرن آفٹر وزٹنگ اے نیوٹریشن سینٹر. نیوٹریشن کہتے ہیں غذا کو، غذائیت کے ایک مرکز کا، ان کینیا میں، یہ افریقہ کا ایک کنٹری ہے کینیا کا ایک جو غذائیت کا مرکز ہے، اس کا دورہ کرنے کے بعد آرتھر ہوپ کرافٹ جو ہے آف دی گارڈین کا جو آرتھر ہوپ کرافٹ ہے، اس نے بھوکے بچوں کو، بھوک سے مرتے بچوں کو کے سینٹر کا دورہ کرنے کے بعد کہا تھا، they are the children whose eyes stare as if blind، کہ وہ ایسے بچے تھے جو غذائیت سینٹر میں تھے، اس مرکز میں جو بھوکے تھے. whose eyes stare کا مطلب ہوتا ہے کہ گھور رہے ہیں، آپ کو تکنا، اپنی سفید پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے. اسٹیئر مینس کا مطلب ہوتا ہے لک کلوزلی، لک ڈیپلی، گھور رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اسٹیئر ایز اف بلائنڈ، وہ اس طرح آپ کو گھورتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں، جیسے وہ اندھے ہوں. ٹھیک ہے. whose legs and arms are like sticks of licorice، who neither cry nor laugh and who weigh 10 pounds at the age of 2 years. ٹھیک ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے بچے ہیں whose legs and arms are like sticks، جن کی ٹانگیں اور بازو ایسے لگتے ہیں جیسے لکڑیاں ہوں. آف لیکرس جڑوں کا ایک ہوتا ہے، یہ درخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ملہٹی کو کہتے ہیں. ملہٹی ہوتی ہے یہ جو گلے میں پرابلم ہو تو یہ حکیم لوگ آپ کو یہ جڑ کھانے کو دیتے ہیں. میٹھی سی ہوتی ہے، اس کی سویٹ ٹیسٹ ہوتی ہے اور آپ گلے کے پین کے لیے یوز ہوتی ہے. اور یہ ہوتی ہیں جڑیں، ٹویسٹ ہوئی مڑی ہوئی جڑیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان بچوں کے بازو، اور جیسے ہمارے اگر ہیں تو وہ اسٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کے اگر آپ کہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی چھڑیاں ہیں، ایسی لکڑیاں جیسے ملہٹی کی جڑیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو مڑی ہوئی ہیں. وہ نیدر کرائے نار لاف، نہ تو وہ رو سکتے ہیں، روتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہنستے ہیں.
who weighed 10 pound at the age of 2 year. 10 pound جو ہوتا ہے یہ 6-7 کلو بنتا ہوگا تقریباً، یعنی 2 سال کے بعد بھی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کا وزن اتنا کم ہے، 10 پاؤنڈ بھی نہیں ہے۔ فیمن ہیز بین اے پرابلم سنس دی بگننگ آف ٹائم۔ فیمن کہتے ہیں قحط کو، خشک سالی کو، ٹھیک ہے، جب آپ کو کھانا نہ ملے، شارٹیج آف فوڈ، اسکیرسٹی آف فوڈ۔ فیمن ہیز بین اے پرابلم سنس دی بگننگ آف ٹائم، انسان کی ابتدا سے ہی اس کو مسئلہ رہا ہے، یہ جو قحط ہے، خوراک کی کمی کا مسئلہ رہا ہے۔ دی ارلی ہنٹرز سفرڈ گریو شارٹیجز، گریو مینس سیریس، کریٹیکل۔ دی ارلی ہنٹر، جو ابتدائی شکاری تھے، شروع میں انسان آپ کو پتہ ہے شکار کر کے زندہ رہتے تھے۔ گریو شارٹیجز ڈیورنگ دی ونٹر منتھس اینڈ کوائٹ آفن دوز ور سیریس انف ٹو مین اسٹارویشن فار ہم اینڈ ہز فیملی۔ جو ابتدا میں شکاری تھے ان کو بڑے شدید قسم کی قلت کا سامنا تھا، شارٹیج، لیک آف تھنگس، لیک آف فوڈ، ٹھیک ہے، لیک کہتے ہیں کمی کو، شارٹیج، شارٹ ہونا، کم ہونا۔ ڈیورنگ دی ونٹر منتھ، سردیوں کے مہینے میں، اینڈ کوائٹ آفن، اور اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، دیز ور سیریس انف، کہ یہ اتنے قسم کے، دیکھیں اوپر گریو کہا، اب سیریس کہہ رہا ہے، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، سیریس انف، یہ اتنے سنجیدہ نوعیت کے ہوتے تھے، ٹو مین اسٹارویشن فار ہم اینڈ ہز فیملی، کہ اسے اور اس کے خاندان کو بھوکا رہنا پڑتا تھا، فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی۔ ون آف دی فرسٹ ریکارڈز of famine was carved in granite by an Egyptian pharaoh۔ فیروئے کہتے ہیں فرعون کو، اور carved کا مطلب ہوتا ہے written، کسی بھی وہ پتھر کے اندر آپ وہ نہیں لکھتے کندہ کرنا، پتھر کو کاٹ کر کے inscribe is a proper word for that, another synonym۔ carved کا مطلب ہے inscribe، پتھر کے اندر جو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت پیپر پین نہیں تھا تو پتھر کے اندر ایک یادداشت کے طور۔ ون آف دی فرسٹ ریکارڈز آف فیمن، جو ابتدائی ریکارڈ رکھے گئے ہیں فیمن کے، قحط کے، واز کارڈ، وہ سب سے پہلے گرینائٹ کے ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ لکھا تھا بائی این ایجپشن۔ ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو جی، فرعون جو تھا حضرت موسیٰ کے دور میں یہ مصر میں تھا، این ایجپشن فیروئے، یہ ایک جو مصر کا فرعون تھا اس نے لکھا تھا، یہ سیڈ، اس نے کہا، ڈیورنگ مائی رین دی نیل ہیز ناٹ بین ان فلڈ فار 7 ایئرز۔ کہتے ہیں کہ میرے دور میں، رین کا مطلب ہوتا ہے رول، دور حکومت، پاور، گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ٹائم ان پاور، جو اس کا اتھارٹی تھی اس دور میں۔ کہتے ہیں کہ میرے دور میں 7 سال تک، فلڈ کہتے ہیں اس کے فلو کو، پانی کے بہاؤ کو، کہتے ہیں فور 7 ایئرز، سیلاب کہتے ہیں ہم زبان میں، سیلاب کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے پانی کے بہاؤ کو، 7 سال تک دریائے نیل جو تھا وہ خشک رہا ہے۔ کارن اسکیرس، کارن جو تھی وہ غلہ جو تھا، خوراک جو تھی وہ کیا تھا، بہت کم تھا، ویری لٹل، اسکیرس مینس ویری لٹل، اینڈ فوڈ از لیکنگ، اور خوراک کی شدید قلت تھی، لیکنگ مینس شارٹیج، اسکارس اینڈ لیکنگ بوتھ مین سیم۔ دوز ہو رین کیناٹ ایون واک، جو دوڑتے تھے نا وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ دی فوڈ بینس، جہاں پہ خوراک رکھی جاتی تھی، غلہ دان، اور بروکن اوپن، ان کو توڑ دیا گیا، کھلا چھوڑ دیا گیا، ایمپٹی، اور کھلے خالی ہو گئے۔ اٹ از دی اینڈ آف ایوری تھنگ، یہ ہر چیز کا اختتام تھا، دی اینڈ آف، جو کچھ بھی تھا نا اس کا اختتام تھا، کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں تھا کھانے کو۔ وی ریڈ ان دی بائبل آف مینی کیسز آف فیمن، ہم انجیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات جو ہیں ان کا ذکر ہے، قحط کے واقعات کا ذکر ہے۔ There were 7 years of famine in Egypt and the surrounding countryside during the time of Joseph۔ جوزف کہتے ہیں جی حضرت یوسف کو، انگلش میں کہتے ہیں یہ کرسچن لوگ، یہ جوزف، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں صرف مصر اور اینڈ دی سراؤنڈنگز کہتے ہیں سبربز یوز ہوتا ہے، SUBURB، سبربز، سراؤنڈنگ، نیئر بائی ایریاز، ٹھیک ہے۔ مصر اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، کنٹری سائڈ، دیہات میں، کنٹری سائڈ کہتے ہیں دیہات کے علاقے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال تک قید رہا۔ یہ سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جو عزیز مصر تھا اس کو بتایا تھا کہ قحط پڑنا ہے، اگر آپ پراپر پلاننگ کر کے رہیں گے 7 سال تک، تو پہلے خوب غلہ، ایک خواب کی تعبیر تھی، اگر آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے یا سنا ہے، کوشش کریں کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، بڑی مزے کی سٹوریز بھی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اس میں ذکر ہے پہلے 7 سال بہت زیادہ اناج ہوا، پھر 7 سال قحط آیا تھا. یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سورہ یوسف میں. وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر was only averted by the previous compulsory storage of food under Joseph's management during plentiful harvest. ہاں جی یہ بھی بتا رہے ہیں. وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر ایک بڑی تعداد میں، وائڈ اسپریڈ مطلب کامن تھا. وائڈ اسپریڈ جنرل فار ریچنگ ایکسٹینسو. وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر کہتے ہیں تباہی کو، ٹھیک ہے. کیٹاسٹروفی کلیمیٹی ٹریجڈی، ٹھیک ہے. یہ جو بہت عام حالات میں تباہی پھیلی ہوئی تھی عام لوگوں تک. واز اونلی اوورٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے پریونٹ، اسٹاپڈ، اوائڈ. اس سے کیسے بچا؟ یہ جو 7 سال تک قحط پڑا تھا اس سے کیسے بچا گیا؟ بائی دی پریویس کمپلسری اسٹوریج آف فوڈ. جو پہلے لازمی قسم کا ذخیرہ تھا، کمپلسری کہتے ہیں ضروری جو ہو، نیسیسری، جو ضروری قسم کے اقدامات حضرت یوسف علیہ السلام انڈر جوزفس مینجمنٹ، حضرت یوسف علیہ السلام کے انتظام کے نیچے جو انتظامات کیے تھے ڈیورنگ پلینٹیفل ہارویسٹ. جب بہت زیادہ، پلینٹیفل مینز انف، ابنڈنٹ، لارج، ہیوج، بہت زیادہ جب ہارویسٹ ہوئی تھی، فصل اگی تھی پہلے 7 سال میں، تو انہوں نے اس کو پراپر سٹور کر لیا تاکہ وہ اگلے 7 سال جو قحط کے تھے، جو خواب کی تعبیر سے انہیں پتہ چلا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے انہوں نے مینیج کیا اور اس سے وہ بچا، اوورٹیڈ، اس کو اوورٹ کیا. ٹھیک ہے. وہ خواب تھا نا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں. یعنی پہلے 7 سال جو بہت زیادہ خوراک ہوئی تھی، غلہ اگا تھا، اور اس کے بعد 7 سال قحط تھا. تو یہ تعبیر تھی اس کی. ڈیٹیل میں آپ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا. ایجپٹ واز سیوڈ فرام فیمن بائی دس نیشنل ایفرٹ. یہ ایک قومی سطح پر جو تھی، جو ایفرٹ کی تھی، انہوں نے کوشش کی تھی، مصر اس سے محفوظ رہا. بٹ مینی پیپل ان دی سراؤنڈنگ کنٹریز ور لیفٹ ہنگری. لیکن جو ارد گرد کے ممالک تھے مصر کے علاوہ، وہ لوگ بھوکے رہ گئے. ور لیفٹ ہنگری. جوزفس اون بردرز کیم ٹو ایجپٹ فرام پیلسٹائن ٹو بائی گرین. فلسطین سے ان کے اپنے بھائی جو تھے، وہ بھی واقعہ مینشن ہے اس سورہ یوسف میں بھی، وہ بھی وہاں ان سے غلہ لینے، اناج لینے، ٹو بائی گرین، ان سے، گرین کہتے ہیں اناج کو، دانے کو، ٹھیک ہے. وہ غلہ ان سے خریدنے کے لیے فلسطین سے بھی ان کے جو بھائی تھے وہ مصر آئے تھے. From the birth of Christ to about 1800. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 تک یہ جو ٹائم ہے حضرت عیسیٰ کے پیدا، یہ ہمارا کیلنڈر جو بھی ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 تک، یہ جو سینچری تھی 18ویں، اس کے کمپلیٹ ہونے تک، there are records of famine in Europe in 350 different years, one famine every 5 years. تو کہتے ہیں کہ یورپ میں 350 مختلف قسم کے قحط پڑے ہیں، جن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر 5 سال میں ایک قحط ضرور آتا تھا. ان انگلینڈ ڈیورنگ دی سیم پیریڈ. اور اسی وقت میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 تک انگلینڈ میں ہی صرف دیر ور ایٹ لیسٹ ون میجر فیمن ایوری 10 ایئر. ایک بڑا، میجر مینز ہیوج، مین، بڑا قحط آتا تھا ہر 10 سال کے بعد. دیز ور جنرل فیمنز وین اے لارج ایریا آف دی کنٹری واز افیکٹڈ. یہ کامن تھے، جنرل، کامن، یہ عام قسم کے، بڑے قسم کے قحط ہوتے تھے جس سے ملک کا بڑا حصہ متاثر ہوتا تھا. کیا ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، اناج نہیں اگتا، لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو قحط کہتے ہیں. لارج ایریا آف دی کنٹری واز افیکٹڈ بٹ دیر ور مینی مور لوکل فیمنز. لیکن اس کے علاوہ کچھ مقامی سطح کے بھی قحط تھے. وی کین گیٹ سم آئیڈیا آف دیز فیمنز فرام آور فولکلور. فولکلور کہتے ہیں لوک کہانیاں جو سنی سنائی جاتی ہیں، زبانی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں. وی گیٹ سم آئیڈیا آف دیز فیمن فرام آور فولکلورز. ہماری جو لوک کہانیاں ہیں، روایتی کہانیاں، ٹریڈیشنل ٹیلز، فیبلز، میتھس، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، سینونیمز ہیں، ٹھیک ہے. جو ہماری لوک کہانیاں جیسے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، سنائی باتیں جو ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ان کا آئیڈیا ملتا ہے، ہمیں تاثر ملتا ہے. دی اسٹوریز آف رابن ہوڈ often involve local food shortages with Robin helping with transport of food.
food, robbing the rich to feed the poor, or poaching for them from the royal forests. کہتے ہیں کہ رابن ہوڈ پانڈے یہ تھا ایک رابن ہوڈ کیا تھا کہ رابن ہوڈ کا کام یہ تھا کہ وہ امیروں کو لوٹتا اور غریبوں میں وہ تقسیم کرتا تھا. رابن ہوڈ کی کہانیوں میں بھی اکثر انوالو لوکل فوڈ چارج، مقامی سطح کی جو خوراک کی قلت ہے اس کا ذکر ملتا ہے. ود رابن ہیلپنگ ود ٹرانسپورٹ آف فوڈ، کہ رابن کیا کرتا کہ خوراک کی ترسیل کرتا تھا، اس کی موومنٹ تھی، ٹرانسپورٹ نقل و حمل کرتا تھا. رابنگ دی رچ ٹو فیڈ دی پور، امیروں کو لوٹتا اور غریبوں کی مدد کرتا. اور پوچنگ مینز ہنٹنگ، شکار کرتا. فور دیم فرام دی رائل فاریسٹ، جو بادشاہوں کے جنگلات ہوتے تھے، جو شاہی جنگلات ہوتے تھے، ان میں سے چوری چھپے وہ کیا کرتا تھا، وہ شکار کر کے غریبوں کو کھلاتا تھا. بٹ فیمنز ان یورپ ہیو بین مچ لیس سیریس دین ان ادر پارٹس آف دی ورلڈ. لیکن یورپ کا جو براعظم یورپ ہے، اس کے اندر جو قحط آئے یہ باقی دنیا کے حصوں جن میں قحط ہے ان سے تھوڑا کم سنگین تھے. ور لیس سیریس، وہ اتنا زیادہ مشکلات پیدا نہیں کی انہوں نے. ور لیس سیریس، اتنے زیادہ سنگین نوعیت کے نہیں تھے. چائنا ہیڈ 90 میجر فیمنز ان 1 سینچری. چین میں ایک صدی میں 90 قحط آئیں. 9.5 چائنا کی کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 9.5 ملین پیپل. ملین کہتے ہیں جی 10 لاکھ کو، ٹھیک ہے، یعنی 9.5 لاکھ. 9.5 ملین یعنی 9.5 لاکھ نہیں جی، 95 لاکھ. 9 ملین اور دین ہاف ملین، 9.5 ملین، 95 لاکھ لوگ پیرشڈ ان اے سنگل فیمن وچ سویپٹ نارتھ چائنا. جو شمالی چین تھا اس میں ایک ہی قحط میں 95 لاکھ لوگ پیرشڈ ان اے سنگل فیمن. پیرش کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانا، ڈائی، لوز ونز لائف، ٹھیک ہے. پیرش کا مطلب ہوتا ہے بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جانا، ڈائی. کہ وہ ایک ہی قحط میں، جو شمالی چین تھا اس میں ایک ہی قحط میں 95 لاکھ لوگ مر گئے. وچ سویپٹ نارتھ چائنا ان دی لاسٹ سینچری، جو کہ سویپٹ کا مطلب ہے سویپ کرنا، جھاڑو پھیر دینا، جو کہ شمالی چین میں پچھلی صدی میں تیزی سے پھیلا تھا. دی رشین فیمن ان 1921 and 22 killed several million people. 1921 اور 22 کے جو کرائسس تھے، یہ جو بحران آیا تھا، یہ جو قحط آیا تھا، فیمن، یہ جو قحط آیا تھا، اس نے several means many million people، اس نے بہت لاکھ لوگوں کو، کئی لاکھ لوگوں کو نقمہ اجل بنایا، ان کی موت ہوئی. 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969 and 70. 1969 اور 70 میں بنگال میں جو قحط آیا تھا، یہ بنگلہ دیش جو ہے، اس میں جو قحط آیا تھا، اس میں 10 ملین ڈائیڈ، اس میں 10 ملین لوگ، یعنی 1 کروڑ. میں نے بتایا کہ 10 ملین کہتے ہیں انگلش میں 10 لاکھ کو، تو 10 ملین لوگ فوت ہوئے، یعنی 1 کروڑ لوگ فوت ہو گئے تھے. As recently as 1942 in Bombay, 1 million starved to death. Recently means حال ہی میں، recently means presently, newly, currently، ٹھیک ہے، جو ابھی کوئی چیز پیش آئی. As 1942، ابھی 1942 in Mumbai 1 million starved to death. 1942 میں بمبئی میں، انڈیا میں، ٹھیک ہے، بمبئی سٹی انڈیا کا، starved to death. اس میں کتنا ہوا جی، 10 لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے. starved to death، بھوکے ہونے کی وجہ سے نقمہ اجل بنے. when the rice crop failed، جب چاول کی کاشت ناکام ہوئی، چاول کی کاشت نہ ہوئی. in India in 1964-65 there was the worst famine of the century. ٹھیک ہے، صرف کہتا ہے کہ انڈیا میں 1964 اور 65 کے دوران بدترین، ورسٹ 3rd ڈگری آف ایڈجیکٹیو ہے، بدترین قسم کا جو قحط تھا وہ ہے آف دی سینچری، صدی کا سب سے بدترین قحط تھا. اوئنگ ٹو دی فیلئر آف مونسون، یہ مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کا موسم، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی ناکامی کی وجہ سے. مینی کنٹریز گیو ایڈ آن اے لارج اسکیل مینز بڑے پیمانے پر بہت سارے ممالک نے مدد کی. اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ، اور مدد کرنے کی کوشش کی. ہاؤ ایور امپورٹیڈ فوڈ کوڈ ناٹ سالو دی پرابلم، لیکن باہر سے آنے والی درآمدی جو تھی، جو دوسرے کنٹریز نے ہیلپ کی تھی، وہ امداد اس مسئلے کو ٹھیک نہ کر پائی. Even if there had been enough availability, the ports could not cope
with all the ships bringing the cargoes and transport problems were so great that the food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas. کہتا ہے کہ ایون اف دیر ہیڈ بین انف اویلیبلٹی، حالانکہ اگر چلے باہر سے امداد آ رہی ہے وہ اس کی کافی زیادہ دستیابی بھی ہوتی، ٹھیک ہے. پورٹس کوڈ ناٹ کوپ ود آل دی شپس برنگنگ دی کارگوز. کہتا ہے کہ جو بندرگاہیں تھیں، پورٹس کہتے ہیں سی پورٹ، جن کو سمندری بندرگاہیں کہتے ہیں، وہ کوپ ود ان سے ڈیل نہ کر پاتی، ان کو سہارا نہ دے پاتی. آل دی شپس برنگنگ دی کارگوز، وہ تمام جہازوں کو وہ سنبھال نہ سکتی جو کارگوز کے ذریعے جو سامان لانے والے جہاز جو تھے، کارگوز جنہیں کہتے ہیں سامان لانے والے. اینڈ ٹرانسپورٹ پرابلمز، اور جو آنے جانے میں مشکلات پیش ہوتی وار سو گریٹ، وہ اتنی زیادہ تھیں دیٹ دی فوڈ کوڈ ناٹ ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ، کہ خوراک کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا ٹو مینی آف دی آئسولیٹڈ اینڈ ہارڈیسٹ ہٹ ایریاز. جو بہت سارے جو آئسولیٹڈ کا مینس سیپریٹڈ، جو ریموٹ ایریا تھے، جو دور کے علاقے تھے، ان میں اینڈ ہارڈیسٹ ہٹ ایریا، اور جہاں بہت زیادہ نشانہ بنے تھے جو علاقے، ان میں خوراک تقسیم کرنا مشکل تھی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو جن کو بے روزگار ہوئے ہیں یا خوراک کی کمی آئی ہے تو ان کو بڑی مشکلات پیش آئی ہیں، کیونکہ وہ پراپر ایک خود کوشش کر کے ایفرٹ کر کے وہ چیزیں لا رہے تھے. حکومت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اینی ویئر ان دی ورلڈ، کہ وہ لوگوں کو گھر گھر جا کے خوراک مہیا کر سکے. یہ لوگ اپنی ایفرٹس ہیں جس سے وہ ایک سسٹم بنا ہوا تھا، لوگ اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے. ایئر لیٹر، صرف ایک سال کے بعد، انڈیا اسٹل فیسڈ این ایون ورس تھریٹ آف فیمن. ایک سال بعد بھی انڈیا کو اس بدترین قسم کے قحط کا خطرہ تھا. تھریٹ مینس جو دھمکی کو بھی کہتے ہیں، یہ خطرہ جو ہے رسک، اس کو خطرہ تھا. فیمن میں بی کاز بائی مینی تھنگس. یہ قحط جو ہوتے ہیں یہ بے شمار چیزوں سے آ سکتے ہیں، ان کی وجوہات بے شمار ہوتی ہیں. اٹ مے بی دیٹ دیر آر جسٹ ٹو مینی پیپل فار دی اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل. جتنی خوراک میسر ہے شاید اس کو کھانے کے لیے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. خوراک کم ہوتی ہے، کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں تو قحط پڑ جاتا ہے. اٹ مے بی دیٹ کراپس ہیو فیلڈ ڈیو ٹو ڈیزیز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید خوراک بھی کم پیدا ہو، یہ بھی ایک کاز ہو سکتی ہے، اور بیماریوں کی وجہ سے خوراک کم پیدا ہو. تھاؤزنڈز ایون ملینز ول ڈائی آف اسٹارویشن. ہزاروں بلکہ لاکھوں، حتیٰ کہ لاکھوں لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. بیکاز آف فیمنس کاز بائی لیک آف رین. بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو قحط پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہزاروں یا لاکھوں لوگ بھی مر جاتے ہیں. ان فیکٹ ان دی ورلڈ آف ٹوڈے، در حقیقت آج کی دنیا میں، ناٹ اونلی از دیئر ناٹ انف فوڈ، صرف یہ نہیں ہے کہ خوراک کم ہے، بٹ ایچ ایئر دیر آر مینی مور پیپل ٹو اٹ. لیکن ہر سال کھانے والے لوگوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. دی نمبر آف پیپل ان دی ورلڈ از ریپڈلی انکریزنگ. جو ریپڈلی مینس کوئکلی، شارپلی. لوگوں کی تعداد دنیا میں جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. ریدر لائک اے جائگینٹک سنو بول، جس طرح برف کا کوئی بڑا تودہ ہو، ٹھیک ہے. جائگینٹک مینز ہیوج، بگ، ٹھیک ہے. برف کا کوئی بڑا تودہ ہو، اس کی طرح ایک اس کی سنو بال، برف کا وہ جیسے ہی برف آتی ہے نا تو مزید برف اس کے ساتھ لگتی رہتی ہے تو بڑی ہوتی رہتی ہے. جیسے نیچے وہ لڑک کے آتی ہے، رول ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ بڑی ہوتی رہتی ہے. سو آبادی بھی ایسے ہی بڑھ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی صرف بات کریں تو ہر سال ایک نیوزی لینڈ ایڈ ہوتا ہے، اور ہر 4 سال کے بعد اس میں ایک آسٹریلیا بن جاتا ہے، ایک نیا آسٹریلیا ود ان پاکستان. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا ایک پورا کنٹیننٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی آبادی ان ممالک سے بہت تیزی سے ان کی نسبت یہاں زیادہ ہو رہی ہے. 500,000 years ago the population of the world was very small. اگر آپ 500,000 years ago یعنی 500 سال پہلے، am I right؟ 5 لاکھ سال پہلے، 5 لاکھ سال پہلے دنیا کی آبادی آدھی تھی. پاپولیشن ورلڈ ویری اسمال، بہت کم تھی. بٹ سنس دین اٹ ہیز گریجولی انکریز. لیکن اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ، گریجولی سلولی، آہستہ آہستہ، گریجولی کا مطلب ہوتا ہے سلولی بٹ کنٹینیوسلی، آہستہ آہستہ لیکن مسلسل بڑھتی رہی. انٹل بائی دی برتھ آف کرائسٹ، تب تک حضرت عیسیٰ کی پیدائش تک. آف دی ورلڈ پاپولیشن واز اباؤٹ 200 to 300 ملین. حضرت عیسیٰ کی پیدائش تک دنیا کی آبادی تقریباً 200 سے 300 ملین تھی، 200 سے 300 ملین تھی. دی نمبرز ڈبلڈ بائی 1650 اینڈ اچھا
اب 200 سے 300 ملین جو تھی، یعنی 200 ملین تھی یا 300 ملین تھی، تو 1650 تک یہ ڈبل ہو گئی، دگنی ہو گئی. ان بائی 1850 ڈبلڈ اگین ٹو 1000 ملین. اور 1850 تک یعنی 200 سال مزید اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آبادی 1000 ملین تک بڑھ گئی. ناؤ دی ورلڈ پاپولیشن از اوور 300 ملین. اب دنیا کی آبادی 1000 تھا. اب جو اس وقت سچویشن ہے، ٹھیک ہے، 1850 کے بعد اب جو بتا رہا ہے کہ وہ 3000 ملین تک پہنچ گئی ہے. دی پاپولیشن از انکریزنگ ایٹ اے ریٹ وچ وڈ ڈبل دی نمبر ان اونلی 40 ایئرز. آبادی اس ریشو سے بڑھ رہی ہے، اس شرح سے بڑھ رہی ہے کہ یہ صرف 40 سالوں میں کیا ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی. یعنی 3000 ملین سے وہ 6000 ملین ہو جائے گی. ٹریمینڈس مینز بگ، جائگینٹک، ہیوج، اور یہ بہت خوفناک بھی ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن، ایک بہت بڑا آبادی کا ایک بم گرے گا، اضافہ ہوگا، از ٹیکنگ پلیس، وہ رونما ہو رہا ہے. آبادی میں ایک بڑا خوفناک قسم کا اضافہ ہو رہا ہے. اٹ ہیز بین